आओ इल्म सीखें, आओ इल्म सीखें, आओ इल्म सीखें, आओ इल्म सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नादरीन, प्रोग्राम अकायदो नज़रियात में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह पाक हम सब को दुरुस्त अकायद पर इस्तिकामत अता फरमाए और इल्मी तौर पर भी इन बातों को समझने की भी तौफीक अता फरमाए, क्योंकि अकीदा जब आदमी का दुरुस्त होगा, अकीदे में कोई किसी तरह की ख़राबी नहीं होगी, तो फिर उसके आमाल की दुरुस्तगी का दारोमदार अकायद की दुरुस्तगी पर है। तो वो आमाल की दुरुस्तगी का जो उसे सवाब हासिल होगा, उसकी जो बरक़ात उसे मिलेगी, तो उसकी बुनियाद अकीदा है। अकायद का बाब भी बड़ा डिटेल से, तफसील से है। किन किन चीज़ों के हवाले से क्या अकीदा रखना है, अल्लाह पाक की ज़ात के हवाले से, अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के हवाले से, अल्लाह की किताबों के हवाले से, रब तबारक व तआला के फरिश्तों के हवाले से। अलगर्ज़ के अकायद के बाब के अंदर यानी जितनी ऐसी चीज़ें जिनका ताल्लुक़ ज़रूरियात दीन से है, उन तमाम पर ईमान लाना ये ज़रूरी। ज़रूरियात दीन में से किसी एक का भी इनकार करना, बकिया सब पर ईमान है, आदमी दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। तो लिहाजा जिन चीज़ों पर जैसे ईमान लाना है, इन बातों को समझने की भी ज़रूरत है। हम सब मुसलमान हैं और मुसलमान का एक बुनियादी अकीदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के हवाले से किस तरह होना चाहिए, रब तबारक व तआला की ज़ात के हवाले से, सिफ़ात के हवाले से, फिर दिगर वो तमाम चीज़ें जो अल्लाह की शान के लायक नहीं, उन चीज़ों की निस्बत अल्लाह की तरफ ना करना, वो कलिमात जो अल्लाह की शान के लायक नहीं है, वो अल्लाह के लिए वो कलिमात ना बोलना, ये बड़ी अहम चीज़ें हैं नाज़रीन इकराम। तो लिहाजा एक मुसलमान को अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के हवाले से, इसी तरह फिर आगे लंबी तफसील नबियों के हवाले से, अल्लाह की किताबों के हवाले से, मगर हम इजमाली तौर पर सारे अंबिया पर हमारा ईमान कि जितने भी अल्लाह की तरफ से नबी बनकर आए, जितने भी अल्लाह की तरफ से रसूल बनकर आए, हम अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाते हैं। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुली, अल्लाह पर ईमान, मलाइका पर ईमान, रसूलों पर ईमान, अल्लाह की किताबों पर ईमान, और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो कुछ आप लेकर आए, उसमें ये बड़ी डिटेल से, तफसील से ये बात मौजूद है। आपके हदीस से या अल्लाह के कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद में वाज़ेह तौर पर ये आखिरी किताब है रब तबारक व तआला, हुजूर आखिरी नबी, ये आखिरी किताब, और इस आखिरी किताब ने पिछले तमाम तर किताबों के हवाले से, सहाइफ के हवाले से, अंबिया के हवाले से, रसूलों के हवाले से सब कुछ बता दिया, और इजमालन भी और कईयों का डिटेल और तफसील के साथ। हम पर क्या लाजिम होता है कि हम किसी एक नबी का भी इनकार ना करें, सब पर ईमान रखें, अल्लाह के सारे नबी, जितने भी नबी हैं। इसलिए उलमा इकराम ने जब ये देखा कि रिवायात के अंदर मुख्तलिफ है कि नबियों की तादाद कितनी है, तो इस वजह से 1,24,000 बयान करने के बाद कहा कमो बेश ये 7 कलिमात कह दिया गया कि एहतियात का पहलू भी रहे कि इतने हैं, सब पर ईमान, किसी भी नबी से नबुव्वत का जवाल नहीं, यानी ऐसा नहीं हुआ और ना होगा कि कोई नबी हो और फिर अरसे बा नबी ख़त्म हो जाए। इसीलिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो कि आसमानों से आप नुज़ूल फरमाएंगे, कुर्ब क़यामत में आएंगे, तो आपका ये नुज़ूल फरमाना, बहुत से लोग इस पर सवाल करते हैं कि ये फिर आप नबी होंगे या आप उम्मती होंगे, क्योंकि इस एतबार से तो आप उम्मत मुस्तफ़ा में शामिल हुए। बिल्कुल आप उम्मती भी हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया है
سارے نبی حضور کے امتی ہیں، پچھلے سارے نبی وہ حضور کے امتی ہیں، کہ سب کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے نبوت ملی۔ سارے نبی حضور کے امتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی اب دین قیامت تک رہے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعد، آخری نبی، خاتم النبیین۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو نزول فرمائیں گے تو وہ بھی حضور علیہ السلام کے ان معنوں میں امتی بنیں گے، لیکن نبی بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ نبی ختم ہو جائیں گے، نبی سے نبوت کو زوال نہیں، نبی سے نبوت کو زائل ماننا یہ کفر ہے کہ نبی سے نبوت ختم ہو جائے گی، زائل ہو جائے گی، ایسا نہیں۔ وہ نبی ہیں اور نبی رہیں گے، لیکن ان معنوں میں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ دین کی تبلیغ فرمائیں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نئے نبی نہیں ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے تو خاتم النبیین، آخری نبی ہونا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، تو اب عیسیٰ علیہ السلام، تو عیسیٰ علیہ السلام نئے نبی بن کر نہیں آ رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانے کے اعتبار سے، دنیا میں بعثت کے اعتبار سے، حضور سے پہلے وہ نبی بن کر دنیا میں آ چکے تھے۔ جی ہاں، آپ کی ولادت ہوئی، دنیا میں آپ آئے، اعلان نبوت کیا آپ نے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو وہ نئے نبی نہیں بن کر آئے، ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اب وہ قرب قیامت میں نزول فرمائیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معنوں میں خاص، انہیں امت میں بھی ہونے کا یہ خاص شرف بھی مل گیا، سبحان اللہ۔ تو نبیوں کی جتنی بھی تعداد ہے، ہم جب ان کو بیان کرتے ہیں پھر ساتھ کم و بیش، یہ جتنے بھی نبی ہیں سب پر ہمارا ایمان ہے۔ تو لہذا انبیاء کرام علیہ السلام، ان کے حوالے سے بھی جیسے ہم یہ عقائد، یعنی ایک نبی ہونے پر ایمان لے آنا، اور ایک ساتھ یہ ہے کہ پھر اور جو متعلقات ہیں نبی کے حوالے سے، نبی کی طرف گناہ کی نسبت کرنا جائز نہیں۔ نبی معصوم ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی معصوم، نبی بھی معصوم، یعنی جن سے گناہ کا صدور ممکن ہی نہیں، گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ دیگر متعلقات جو کہ نبی کے حوالے سے جو عقائد ہوں گے تو وہاں یہ چیز بیان کی جائے گی۔ تو الگر ناظرین کرام، ہر چیز کے اندر بیسک ایک عقیدہ، پھر ان کی کئی ایسی آگے شاخیں ہیں، جزیات ہیں، کہ متعلقات ہیں جن کے بارے میں ہمیں جاننا بھی چاہیے۔ تمہید بہرحال کچھ طویل ہوئی، توحید کے حوالے سے، رب کی ذات کے حوالے سے وہ کیا عقیدہ وہ ہونا چاہیے۔ یہ تو سب کہتے ہیں اللہ رب العالمین ایک ہے، بالکل اللہ ایک ہے، اللہ حی ہے، زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ رب تبارک و تعالی ہر شے سے پہلے، ابدی ازلی، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، کہیں فنا نہیں ہے۔ یہ زمین آسمان یہ سب کچھ یہ بعد میں بنے، یہ جو کچھ ہے یہ بعد میں۔ رب تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ کی ذات کے محتاج ہیں۔ رب کسی کا محتاج نہیں، رب کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک، وہ جگہ سے بھی پاک ہے۔ جی ہاں، کیونکہ جگہ، یہ آسمان بالفرض کہیں تو آسمان بعد میں بنے، رب تعالیٰ اس وقت بھی تھا جب یہ آسمان نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے جیسے ہم یہ تو کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اور پھر اللہ کے بارے میں بھی کئی ایسے عقائد کہ رب تعالیٰ زمین، آسمان، جہت، ان چیزوں سے پاک ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں ان چیزوں سے پاک، جہات ستہ سے پاک، یعنی اللہ رب العالمین کو کسی بھی مکان کے ساتھ خاص کرنا، مقید کر دینا کہ اللہ بھی کسی جگہ پر ہے، مکان ہے اس کے لیے، یہ کفر ہے۔ اسی طرح اللہ کے لیے جسم اور جسمانیات ماننا یہ بھی کفر ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے، بصیر ہے، میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، ہمیں بھی اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی، ہم دیکھنے میں آنکھوں کے محتاج ہیں، آنکھوں میں وہ نور ہوگا تو دکھے گا، نظر آئے گا۔ ہم سننے میں کانوں کے محتاج ہیں، کان میں وہ قوت سماعت ہوگی تو ہم سنیں گے، لیکن اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، باریک سے باریک ذرات کو بھی وہ دیکھ لیتا ہے، مگر آنکھ کا محتاج نہیں۔ اللہ رب العالمین ہلکی سی ہلکی آواز کو سنتا ہے، لیکن کانوں کا محتاج نہیں۔ رب تعالیٰ کانوں سے بھی پاک، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات آنکھوں سے بھی پاک ہے۔
آنکھوں سے بھی پاک ہے۔ تو اللہ کے لیے اعضاء اسی طریقے سے رب تعالیٰ ہاتھوں سے پاک ہے، جسم جسمانیات سے پاک ہے۔ میں اور آپ پکڑنے چھونے کے لیے ہاتھوں کے محتاج، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، جو چاہے تصرف فرماتا ہے، جو چاہے تصرف فرماتا ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام، ایسی چیزیں بعض کہ جن میں ہم اللہ رب العالمین کے حوالے سے عقیدہ تو یہ رکھتے ہیں کہ ایک ہے، لیکن جو متعلقات آگے عقائد ہیں ان کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے، وہ بھی جاننا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی اپنی غفلتوں یا کم علمی کی وجہ سے کفر کے اندر نہ پڑ رہا ہو، کفر کے اندر نہ پڑ جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ رب تعالیٰ کسی کی اولاد میں سے نہیں، اور نہ اللہ سے کوئی اولاد ہے، نہ ہی اللہ سے کوئی اولاد ہے۔ یہ ہمیں عقیدہ اللہ کی ذات کے حوالے سے قرآن کی وہ مختصر صورت مبارکہ سورہ اخلاص نے بیان فرما دیا۔ قل هو اللہ احد، فرمایا اے محبوب آپ فرما دو بے شک اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کی برابری کا کوئی ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا معبود ایک معبود، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات، صرف اللہ کی ذات۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کوئی خدا نہیں مگر وہ جو رحمان ہے، رحیم ہے، بہت زیادہ رحم فرمانے والا اور مہربانی فرمانے والا۔ اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، لا شریک لہ، نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں نہ احکام میں نہ اسماء میں، یعنی رب تبارک و تعالی کے ساتھ کسی طرح کی بھی کسی کی اس طرح کی شراکت ہے ہی نہیں۔ یہی شراکت تو شرک ہے کہ اللہ جیسا کسی اور کو جاننا، اللہ جیسا کسی اور کو جاننا، ہرگز یہ عقیدہ یہ واضح شرک ہے کہ جیسا رب ہے ویسا کسی اور کو کوئی جانے۔ اور مسلمانوں میں کوئی بھی ایسا اللہ کے لیے کہ جیسے رب تعالیٰ کے لیے عقیدہ رکھنا ہے وہی کسی اور کے لیے، انبیاء کے لیے بھی کوئی بھی ایسا عقیدہ نہیں رکھتا۔ انبیاء کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ، وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، خاص بندے ہیں، لیکن وہ بندے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، مقام مرتبہ بندوں میں سے، مخلوق میں سے ان کا سب سے بلند اور بالا ہے، بشروں میں سے سب سے افضل ترین وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن کیا ہیں؟ اللہ کے خاص بندے۔ اللہ نے ان کو مقام مرتبہ عطا فرمایا، لیکن نبیوں کو بھی کوئی اللہ جیسا نہ مانتا ہے نہ مانے گا۔ اگر کوئی مانتا ہے تو وہ شرک ہے، وہ شرک ہے۔ اسی طرح نبیوں کے علاوہ بھی فرشتوں کی آپ بات کریں یا ولیوں کی بات کریں تو رب جیسا کسی کو ماننا تو ایسا کوئی مسلمان مانتا ہی نہیں، کوئی مسلمان نہیں مانتا۔ سب انہیں مانتے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں تخلیق کیا، پیدا فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کے یہ تابع ہیں، رب نہ چاہے ایک ذرہ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، لیکن اللہ نے جن کو طاقتیں عطا فرمائی اور وہ اللہ کی عطا سے تصرف کریں تو پھر کوئی شرک نہیں، پھر کوئی شرک نہیں۔ اور وہ اللہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں، اور سارا زمانہ اللہ کا محتاج۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے اور تم فقراء۔ قرآن یہ بیان فرمایا، سبحان اللہ۔ رب تبارک و تعالیٰ کی توحید وحدانیت کے حوالے سے بیسک جو دنیا کے اندر یہ سارے نبی مبعوث ہوئے تو ہر نبی اپنے دور میں اللہ کی وحدانیت اور توحید کا یہ درس دیتے رہے، شرک سے لوگوں کو دور کرتے رہے، باطل خداؤں کو جو معبود بنا کر بیٹھے تھے ان کی عبادتوں سے منع کرتے رہے کہ جھکو اللہ کی بارگاہ میں، عبادت اللہ رب العالمین کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے استعانت چاہتے ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانا، اللہ کی عبادت کی طرف بلانا، انبیاء کرام کا بیسک جو مبعوث ہونے کا، بعثت کا جو مقصد تھا وہ یہی، اور یہی مقصد ہم قرآن میں دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلا آپ کس طرف بلاتے تھے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے،
مکی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ تر اس بات پر زور دیا، اور قرآن کی آیتیں بھی زیادہ اس پر ہیں کہ اللہ کے سوا تم کس کی عبادت کرنے جاتے ہو، تم کس کے آگے جھکتے ہو، تم کس طرف جا رہے ہو۔ وہاں مراد یہی ہے کہ یعنی عبادت صرف اور صرف اللہ کی ذات کی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، عبادت کے لائق سمجھنا، اس جیسا سمجھنا، یا اللہ کو نہ ماننا، اس کو خدا ماننا اللہ کے سوا کسی اور کو، یہ سارے کیا ہے؟ شرک ہے، کفر ہے۔ تو یہ بیسک پیغام انبیاء کرام علیہ السلام کو تھا، جنہوں نے یہ تعلیم اپنی اپنی امتوں میں اور ان ادوار کے اندر یہ تعلیم آگے پہنچائی۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بیسک یہ پیغام لوگوں تک پہنچایا، بیسک یہ پیغام پہنچایا۔ مزید ناظرین کرام، اللہ کی ذات کے حوالے سے عقیدہ، اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک، اکیلا ہے، حی ہے، قیوم ہے، اور نہ اس کی کوئی اولادیں ہیں نہ اس کا کوئی ماں باپ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ کے لیے معاذ اللہ کوئی اولادیں کہنا یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ اور یہ عقیدہ واضح ہمیں سورہ اخلاص میں ایک مختصر سی صورت میں اللہ نے بیان فرما دیا، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی برابری کا کوئی نہیں۔ وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ ایسا زندہ ہے، حی ہے، خود زندہ ہے، اور سب کی زندگی اسی کے دستے قدرت میں، جسے چاہے جب تک زندہ کرے، جسے چاہے موت دے دے، جسے چاہے موت دے، اسے نہ ہی نیند آتی ہے نہ ہی اونگ آتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کو نہ نیند ہے نہ اونگ ہے۔ جہاں ہم یہ چیزیں جو اللہ کے لیے ضروری ہیں عقیدے کے طور پر جو ہمیں سمجھنی ہے، یہ بات بھی ساتھ ساتھ یہ بھی ناظرین کرام، جن چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کرنا جائز نہیں، عیب کی نسبت کرنا، رب تبارک و تعالیٰ ہر کمال اور ہر خوبی کا جامع ہے، وہاں کسی طرح کے بھی کوئی عیب نقص کا گمان بھی پیدا نہ ہو۔ لہذا اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے کسی طرح کے کوئی عیوب یا رب تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسے کلمات معاذ اللہ جو بری صفات ہوتی ہیں ان میں سے کسی صفت کا کہنا، عام لوگ کئی ایسے جملے بول دیتے ہیں، میں اس لیے بطور خاص میں بھی بڑے ٹھہر ٹھہر کر یہ کلمات کہنا چاہ رہا ہوں، مطلب اللہ کے لیے جہالت کو ثابت کرنا، علم نہ ہونا کفر ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے عیب کی نسبت کفر ہے، رب تبارک و تعالیٰ یہ کام کرنے پر قادر نہیں، یعنی عجز ثابت کیا کہ عاجز ہے، یہ کفر ہے۔ کہہ دیتے ہیں لوگ یہ تو اللہ بھی نہیں کر سکتا، معاذ اللہ، ان لوگوں کا اللہ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ ارے مسلمان بھائی، آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ اللہ کے لیے یہ بول رہے ہیں؟ تو اللہ کے لیے ایسے کلمات بولنا کہ جس میں کسی طرح کے عیب کی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی، یہ عیب ہے نا، یہ نہ جاننا عیب، یہ نہ کر سکنا عیب، اس کام سے عاجز آ جانا ایک طرح کا عیب، تو یہ اللہ کی طرف تھوڑی نسبت کرنا۔ رب تعالیٰ قدرتوں والا ہے، شانوں والا ہے، کن فیکون فرمائے ہو جا بس ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کی ذات کے حوالے سے جب بھی کوئی ایسی گفتگو کلمات ہو تو ان میں دیکھنی کہ وہ چیزوں کی نسبت نہ رب کی طرف ہو جن کے اندر کسی طرح کے عیب یا نقص پائے جا رہے ہیں، عیب یا نقص پائے جا رہے ہیں۔ اور یہ علم ہمیں سیکھتے رہنا چاہیے، بلکہ ہمارے اندر ایسی حس ہونی چاہیے، کہیں سے ایسا جملہ سنے بھی تو فوراً چونک جائیں۔ بعض لوگ اللہ کے لیے توہین والے کلمات کہہ رہے، اہانت والے کلمات کہہ رہے ہوتے، ایسے نسبت اعتراض کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی ذات کے اوپر، انتقال ہوا رب تعالیٰ کی ذات پر اعتراض کریں، اللہ کو ہمارا گھر ہی نظر آتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کیا ہو گیا؟ کوئی دکھ تکلیف درد ایسی کیفیات میں آئے تو آپ اللہ پر اعتراض کرنے والے بن گئے، نوکری چھٹی تو آپ اللہ پر اعتراض کرنے والے بن گئے۔ تو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، کبھی بھی اللہ کی ذات پر کبھی بھی اعتراض، صبر نام ہی اسی چیز کا، تقدیر پر ایمان لانا نام ہی اسی چیز کا، اچھی بری سب پر ہمارا ایمان، سب من جانب اللہ ہے، ایک وقت مقرر ہے، سب کا مقرر ہے۔ تو لہذا اللہ کی ذات کی طرف ایسی کسی بھی چیز کی نسبت کرنا جو عیب اور نقص پیدا کریں، یا اللہ کی ذات پر اعتراض کرنا، میرے محترم سامعین کرام، ان کو بھی کفریات میں شامل کیا گیا، کفریات۔ تو جو عقیدے جیسے رکھنے ہمیں ویسے سمجھنے چاہیے،
قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے پوری ایک کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ ایک بیسک کتاب کا تعلق ہی ایمانیات سے ہے، عقائد کے حوالے سے۔ آج مسلمانوں میں طرح طرح کی چیزیں رائج ہو گئی، یعنی برے کلمات ایسے زبانوں پر آ گئے، یعنی ایمان کی حفاظت ایک طرح کی لگے کہ مشکل لگ رہا، کوئی کس طرح کے کلمات بول دیتا ہے، کوئی کسی طرح کے کلمات۔ اپنے ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے۔ اسی کے پیش نظر یہ چند باتیں عرض کی ہیں کہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو، اور اللہ پاک کی ذات، نبیوں کے حوالے سے، اور جو ضروری عقیدے ہمیں رکھنے ان کو باقاعدگی کے ساتھ ہمیں سمجھنا بھی چاہیے، سیکھنا بھی چاہیے، اور پھر اسی پر ہم گامزن رہیں۔ جب علم آئے گا تو آپ ایسی چیزوں میں نہیں مبتلا ہوں گے کہ جن کی وجہ سے معاذ اللہ ہمارا ایمان ضائع ہو جائے۔ اپنے ایمان کی حفاظت ہم سب کی بیسک ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی غلامی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں، آؤ